आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं। उसमें एक तो आज पार्लिमान को गालियाँ बकी गई हैं, किनकी जानिब से, क्यों, वो बताएंगे आपको। वो मामला इस्लामाबाद कचहरी में धमाके का है और कुछ लोग अफ़गानिस्तान की हिमायत करना चाहते हैं और उनको तकलीफ़ कुछ और है। एक तो इस पे बात करेंगे, फिर उसके साथ साथ आपको बताएंगे पार्लिमान पर खाली पार्लिमान के बाद अरकान एक ख़ास मकसद के लिए ही नहीं हैं हमलावर। कुछ जजिस भी पार्लिमान के इख्तियार को सल्ब करके अपने पास रखने के लिए कोशा हैं भी। देखते हैं, उस पे बात करते हैं। फिर फेक न्यूज़ का मामला है। एक्चुअली तो न्यूज़ फेक नहीं है, लेकिन उसको उसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। आपने क्या किया और अब क्या हो रहा है, ये ज़रा माजी की हुकूमत यानी पीटीआई हुकूमत और अब की हुकूमत के तनाज़ुर में बात करेंगे। इसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। और फिर साथ साथ आपसे बात करेंगे ड्यूरन लाइन और जो अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत है, इस एक हवाले से इसको एक ही स्टोरी के तौर पर करेंगे बात। इस पे 3-4 मुख्तलिफ पहलू हैं इसके। तो नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं ज़रा। ये जो पार्लिमान का मामला है, वो कहते हैं कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी महमूद अचकज़ई और जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उन दोनों का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। पीटीआई से असद कैसर साहब का ताल्लुक है। आज इन्होंने इस्लामाबाद कचहरी का दौरा किया। मकसद कचहरी में वकला के साथ यकजहती का इजहार था और गालियाँ बकी पार्लिमान को और पाकिस्तान को। एक तरह सख्त सवालात हुए उनसे ये भी पूछा गया कि भाई वो नंगरहार का तो बंदा गिरफ्तार हो गया, तो फिर अब आप अफ़गानिस्तान की हिमायत कैसे करते हैं? अब वो धमाके में पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया है। एक बंदा तो मेरे घर के करीब कोई आधे किलोमीटर पौने किलोमीटर के फासले से गिरफ्तार किया गया, सहूलतकार। कुछ इस्लामाबाद से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ और लोग बेनकाब हो गए। तो उसका तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो महमूद अचकज़ई तो पुराने अफ़गानिस्तान के हिमायती हैं। और एक ज़माने में इमरान खान उनके ऊपर बड़ी तनकीद किया करते थे। उनका चादर लेने का स्टाइल और फिर उनका ज़ाती बात करने का जो स्टाइल था, उसको निशाना बनाते थे। लेकिन वो अब इमरान खान की मोहब्बत में गुंधे हुए हैं और पीटीआई ने उनको कौमी असम्बली में कायदे बिखिलाफ नामजद कर रखा है। अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। यही हाल राजा नासिर अब्बास साहब का है। उनका भी ताल्लुक वो एक फेनेटिक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम तंजीम के हैं। वो के एक ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है वो। उसके वो सरबराह हैं, पीटीआई से नहीं है। सेनेटर मुंतखब हुए पीटीआई के वोटों से, और उस पर वो पार्लिमान को गालियाँ बक रहे हैं, क्योंकि उनका मामला भी यही है कि सेनेट में कायदे पे इख्तिलाफ मुकर्रर नहीं हो सके। ये क्यों नहीं हो सके? वजह ये है कि 2 मुकदमात हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में। अब जब तक वो मुकदमात हैं, उस वक्त तक स्पीकर नोटिफाई कर नहीं सकते। मुकदमे का फैसला हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जिन मुकदमात में अदालतें इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर पार्लिमान ज़रा अदालत का एहतराम करती है। और आज उन्होंने पार्लिमान पर लानत भेजी, ऐसे पार्लिमान पर लानत भेजते हैं, ये करते हैं, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं उनको रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन अब हक़ाइक़ क्या है? महमूद अचकज़ई साहब हों या राजा नासिर अब्बास साहब हों, 5,20,000 रुपये तो तनख्वाह लेते हैं। आप मत लीजिए ना तनख्वाह, वापस कर दीजिए। 300 लीटर पेट्रोल लेते हैं महीने का, वापस कर दें। आप क्यों लेते हैं? फिर आपको 15,000 रुपये का एक अलाउंस मिलता है टेलीफोन का, आप क्यों लेते हैं भाई? गाड़ियाँ पार्लियामेंट से लेकर इस्तेमाल करते हैं बहुत ही सस्ते रेंट पर, भाई मत लें। आप अपने वसाइल इस्तेमाल करें। अपने नाम पे कोई गाड़ी नहीं है, अपने नाम पे कुछ भी नहीं है। आप खुद तो बड़े गरीब हैं जी। पूरे गरीब गालियाँ उस पार्लिमान को बकनी है जिसको आप 10-15 लाख रुपए महीना में पढ़ रहे हैं, क्योंकि खाली यही खर्चा नहीं होता ना। पार्लिमान का इजलास होता है, आपने कमेटियों माना, उसका टीएडी अलग आपको मिलेगा। आपने उसमें कमेटियों में बैठ कर जो भी आपने कारकर्दगी, और फिर कमेटियों में बाद में तो खैर आप चले गए वहाँ से उठ के अब तो, लेकिन कारकर्दगी आपकी क्या थी?
لوگ بھی تو آپ سے سوال کر سکتے ہیں نا. میں محمود چکرئی کی بہت رسپیکٹ کرتا رہا ہوں ہمیشہ اور ابھی بھی کرتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے ان کی کمٹمنٹ بڑی مضبوط ہے. لیکن جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمان کو گالیاں بکیں اور پاکستان کو گالیاں بکیں. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا. محمود چکرئی جتنے باعزت ہوں، راجہ ناصر عباس صاحب جتنے باعزت ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عزت و تکریم کی خاطر جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک کا کھاتے پیتے ہیں، اس کو گالیاں بکنا شروع کر دیں، یا جس پارلیمان سے ساری طاقت آپ ڈرائیو کرتے ہیں، جس کا اختیار ہے آئین سازی، جس کا اختیار ہے قانون سازی، جس میں آپ کے والد بھی شامل رہے. محمود چکرئی کے والد 1973 کا آئین بنانے میں شامل تھے. محمود چکرئی بہت ساری ایسی ترامیم جن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اس کو کرانے میں نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے. 14ویں ترمیم ہو جس کے ذریعے وہ نواز شریف صاحب کو امیر المومنین بنانے کی کوشش تھی، وہ محمود چکرئی صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے نواز شریف صاحب کی محبت میں. اب وہ اسپیکر کو بھی کچھ کہتے ہیں اور روز اسپیکر سے ملتے بھی ہیں. اور کیا یہ اخلاقیات ہے بھلا کہ آپ گالیاں بکیں ایک طرف اور پھر دوسری طرف جا کر کہیں جناب میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں؟ یہ نہیں چلے گا اس ملک میں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو 2 عہدے نہیں مل رہے. وہ عہدے صبر کر لیں، مل جائیں گے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا پارلیمان کے آئین اور قانون سازی کے حق کی بات ہوئی ہے. دنیا بھر میں دساتیر کو ڈیولپ کرتی ہیں، انویزج کرتی ہیں اور پھر تشکیل دیتی ہے پارلیمان. تمام دساتیر تمام ممالک میں پارلیمان نے بنائی. کبھی کسی عامر نے، کبھی کسی غیر فوجی عامر نے یا فوجی عامر نے یا کسی غیر منتخب حکمران نے آئین نہیں بنایا، آئین پارلیمانوں نے بنایا. وہ امریکی آئین ہو، برطانیہ میں تو آئین بنا ہوا ہے، پارلیمان نے بنایا، لیکن وہ تحریری نہیں ہے. بھارت میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں کہیں بھی ہو تو وہ بنایا اس کا حق ہے. وہ اچھی قانون سازی کرے، بری قانون سازی کرے. 27ویں ترمیم ہو گئی، اس کے بہت سارے پہلوؤں پر بات کرنے کی ضرورت ہے. آگے چل کر بات کریں گے کیونکہ اس کے نتائج ابھی سامنے نہیں آئے. لیکن ایک حق ہے پارلیمان کا. پارلیمان تمام اداروں کی ماں ہے. 1973 کے آئین نے چیف کورٹ کو ختم کر کے سپریم کورٹ تشکیل دی تھی. یعنی پارلیمان کوئی بڑے سے بڑا ڈراسٹک اسٹیپ بھی لے سکتی ہے. پارلیمان آئین منسوخ کر سکتی ہے، پارلیمان صدارتی آئین بنا سکتی ہے. یہ اس کا اختیار ہے، آپ کا اور میرا اختیار نہیں ہے. لیکن جج حضرات جو ہیں، بہت سارے جج حضرات ہم نے بعد میں ان کے فیصلے دیکھے، ان میں بھی یہ قباحتیں شامل تھیں. وہ پارلیمان کے آئین سازی کے حق کو قبول نہیں کرتے تھے، واپس بھیج دیتے تھے. پارلیمان پھر بھی اداروں کا احترام کرتے رہی اور ان کو واپس دے کر، اور یہ علت شروع ہوئی یہ جو پارلیمان کو نیچا دکھانے کی ہے، یہ افتخار چودھری کے دور سے. اور پارلیمان پھر بھی اداروں کا احترام کرتی ہے. پارلیمان سپریم کورٹ کا احترام کرتے رہی. 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کے احترام میں کی گئی. 18ویں ترمیم کو اڑا رہے تھے. حالانکہ اسی آئین میں یہ لکھا ہے کہ کوئی عدالت آئینی ترمیم کو نہیں اڑا سکتی. آرٹیکل 136 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آپ یہ حق چاہتے ہیں کہ پارلیمان قانون سازی اور آئین سازی نہ کرے، آپ قانون سازی اور آئین سازی کریں. یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. آپ کو آئین کی سہولت، وہ جو تشریح ہے، اس کا بھی ایک مکمل اختیار نہیں ہے، اس کا بھی ایک مشروط اختیار ہے. جب فیڈریشن اور صوبے یا 2 صوبوں کے درمیان کو آئینی سوال اٹھے گا، وہ انڈر آرٹیکل 184 آف دی کانسٹیٹیوشن، اس میں سپریم کورٹ کو تشریح کا اختیار ہے. وہ اختیار اب بھی برقرار ہے، سپریم کورٹ کا اختیار، اس کو تشریح کا اختیار ہے. مقدمات اب آئینی عدالت بن گئی ہے. تو آپ ذرا، آپ کو قبول اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کی دال نہیں گل رہی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کون سا حق آپ کا ضبط ہوا ہے؟ ہاں، اگر پارلیمان کی آزادی جیسے آپ نے سلب کر لی ہے، اسی طرح اگر پارلیمان آپ کی آزادی سلب کر رہی ہے تو یہ چند دن کے بعد سامنے آئیں گی باتیں. چند دن کے بعد بات کرنے کی ضرورت پڑے گی. پھر اگر پارلیمان یہ نہیں کر رہی تو پھر آپ کا کس منہ سے پارلیمان پر تنقید کریں گے، کس منہ سے ترمیم پر تنقید کریں گے؟ ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے. کوئی بات نہیں، خیر ہے، اب یہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے استعفے دے دیے. استعفے دینے کا مطلب اس پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے جس نے آپ کو مقرر کیا ہے. جج کی اپوائنٹمنٹ بھی پارلیمان دیتی ہے، اجازت دیتی ہے تو ہو سکتی ہے. وہ پارلیمانی کمیٹی ہے. آپ دنیا بھر میں جج بننے کے جو امیدوار ہوتے ہیں ان کی پتلونیں اتار دی جاتی ہیں. بھارت میں پارلیمنٹ ہیئرنگ کرتی ہے، امریکہ میں پارلیمنٹ ہیئرنگ کرتی ہے، برطانیہ میں پارلیمنٹری کمیٹی ہیئرنگ کرتی ہے. اگر آپ پورے نہیں اترتے تو نہیں اتارتے. یہاں تو چیف جسٹس صاحب نے، ایک فاضل چیف جسٹس نے، میں نے وہ سمری دیکھی، انہوں نے سائٹیشن بھیجی ایک وکیل کی
کہ فلاں وکیل سنا فلاں سکنا فلاں جگہ جیلم، اور وہ کہتے تھے کہ اس پر اس کو جج لگا دیں. حکومت نے اس کی تفصیل پوچھی، سائٹیشن میں یہ ہونی چاہیے کہ اس نے کون کون سے مقدمات کیے، تجربہ کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس کیا ہے، اس کا دیوانی مقدمات کا کیا ہے، یا فوجداری مقدمات کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو آپ اڑ گئے کہ آپ صدر کو گھر بھیجنے پر تل گئے کیونکہ آپ کو بہانا چاہیے تھا. یہی معاملہ ہے. پارلیمان ایک چھوٹے سے سو ووٹوں پر لے کر پرائم منسٹرز کو گھر بھیجتی رہی ہے. بینظیر بھٹو مثال ہے، نواز شریف مثال ہیں، اور اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کو تو آپ نے پھانسی چڑھا دیا. اس وقت تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا کسی کی بھی. اس کا 8ویں ترمیم آپ نے قبول کر لی، ضیاء الحق کو ساتھ دیا. 7ویں ترمیم میں سے پہلے اسی پارلیمان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو جسٹس زیاد حسن خان تھے، انہوں نے آئین میں بھی ترمیم کا اختیار دے دیا تھا ایک ڈکٹیٹر کو. تو اس وقت تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا آزادی کا. اب آپ جو ہے وہ آپ کا آزادی کا خیال آ رہا ہے. یہ بالکل ناقابل قبول بات ہے، اور یہ بالکل نان سینس بات ہے میرے خیال میں. اب آ جاتے ہیں ناظرین ذرا اگلی بات پر. شاہزیب خانزادہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ایک ان کی ٹرالنگ کی گئی لندن میں. ایک کیا امپیکٹ پڑتا ہے، کیا اور کیا مل جاتا ہے لوگوں کو گالیاں بک کر. لیکن اس کو پی ٹی آئی بڑا اچھال رہی ہے، خاص طور پر وہ شہباز گل کی اپنی عزت کیا ہے، ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ذرا وہ بتائیں نا، کھل کر بتائیں اپنے بارے میں کون ہے وہ تو جنرل باجوہ سے رشتہ داری جوڑنے کے لیے خود باجوہ بن گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا تقریر فرمائی تھی انہوں نے. تو یہ آپ کو، اور پھر یہ حملوں کا آغاز تو آپ نے کیا. پتلونیں اتارنے کا آغاز کس نے شروع کیا، آغاز کس نے کیا؟ پی ٹی آئی ہے. ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ ہوتا رہا. پھر اس کے بعد وہ میثاق جمہوریت میں بند گئے اور انہوں نے بند کر دی. آپ کی حکومت آئی تو آپ کی حکومت نے ان کا کہا کہ ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، اے سی اتار دیں گے، فلاں اتار دیں گے، فلاں اتار دیں گے. اس وقت تو آپ کو کوئی عزت غیرت نہیں آتی تھی. اب شاہزیب خانزادہ نے ایک سٹوری ہے، وہ اس کہانیاں اسلام آباد میں بہت عرصے سے چھپتی بھی رہی ہیں، ایویڈنس کے ساتھ چھپتی رہی ہیں، ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی ہے، ٹی وی پروگراموں میں ہوتی رہی ہے. اس وقت تو آپ دم دبائے کھڑے ہوئے تھے. اب جب وہ چھپ گئی ہے ایک غیر ملکی ادارے میں، اکانومسٹ میں، تو آپ جائیے اس کے اوپر کیس کیجئے. آپ میں ہمت نہیں ہے اس کے اوپر کیس کرنے کی، اس لیے کہ وہ جو ایک انٹرویو انہوں نے شامل کیا، ایک ایویڈنس انہوں نے شامل کی ہے. جاتے کیس کہتے ہیں. آپ نے شاہزیب خانزادہ جیسے شاندار جرنلسٹ کی پتلون اتارنا شروع کر دی، اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، ہراساں کرنا شروع کر دیا. یہ آپ کے دور میں درجن سے زیادہ، میں تو ان میں سے اکثر میرے دوست ہیں اس لیے ان کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ان کو آپ نے نرچر کیا اور گالیوں پر باقاعدہ ماؤں بہنوں تک کی گالیاں بکتے تھے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ابا کا انگوٹھا لگواتے پکڑے گئے تھے، مردہ باپ کا انگوٹھا کاغذات پر لگواتے دبئی ہاسپٹل میں، اور جنرل مشرف نے چھڑوایا تھا. وہ بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں، جس کی اپنی اخلاقیات یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا بہنوں کا حق مارنا چاہتا تھا جائیداد میں، وہ بھی تنقید کرتا تھا. خیر اب وہ بھی مراجعت کر رہا ہے اور معافیہ تلافیاں کر رہا ہے. سمیع ابراہیم کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی، اور باقی لوگ بھی ہیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ آزادی اظہار آرٹیکل 10 آزادی اظہار سے متعلق ہے. جتنی آزادی اظہار آپ کی ہے اتنی میری بھی ہے. ہمیں ماؤں بہنوں کی گالیاں بکی جاتی ہیں. کیوں بکی جاتی ہیں بھائی؟ آپ مجھ پر کیس کر سکتے ہیں اگر کوئی غلط خبر میری ہے. شاہزیب خانزادہ نے غلط کیا، آپ اس پہ کیس کریں، لے جائیں اس کو عدالت میں، لگیت دیں عدالت میں اس کو. جب آپ وہاں کیس آپ کے لوگ ہار رہے ہیں نا برطانوی عدالتوں میں. ابھی عادل راجہ کیس ہارا ہے اور اس کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا ہے. تو ہمت کر لیجیے، اور ہمت نہیں کریں گے تو پھر یہ اس سے تو آپ صرف اپنے جو آپ یوٹیوبرز ہیں ان کو کچھ متاثر کریں گے، یا جو آپ کے چاہنے والے ہیں. آزاد صحافی آپ سے متنفر ہوتا چلا جائے گا، یہ بنیادی بات ہے. اور آزاد رائے کا پاکستانی بھی، وہ بھی آپ سے متنفر ہوتا چلا جائے گا. چلیے ناظرین، اب یہ اس پر بہت بات ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ذرا پاکستان افغانستان کے معاملے کی جانب، کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. افغانستان کی جانب سے ایک تو 1947 سے نہیں قبول کیا جاتا ڈیورنڈ لائن کو. کہتے ہیں یہ بین الاقوامی سرحد نہیں ہے. اشرف غنی حکومت نے خاموشی سے قبول کر لیا تھا. لیکن اس کی تاریخ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 1893 میں امیر عبدالرحمان تھے افغانستان کے، اور وہ ملا عمر اول سمجھا جائے ان کو، کیونکہ وہ بہت ہی سخت گیر مسلمان تھے. اور انہوں نے جو کافرستان صوبہ تھا افغانستان کا،
اس کے باشندوں کو جو جن کے قبائل اب افغانستان وہاں موجود ہیں چترال میں، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اسلام قبول کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بہت سارے لوگ مار بھی دیے انہوں نے، اور پھر اس صوبے کا نام رکھ دیا نورستان. انہوں نے ہی جو انگریز تھے ان کے ساتھ آغاز کیا، پہلے جنگیں کی، اس کے بعد مذاکرات کا آغاز ہوا، لارڈ ڈیورنڈ کے ساتھ آغاز ہوا، تو پھر وہ اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جانے لگا. لیکن انہوں نے بالآخر یہ تسلیم کر لیا کہ یہ بین الاقوامی سرحد ہے. بعد ازاں پھر جو اور آئے بعد میں حکمران ان کے جانے کے بعد، وہ بھی بڑے جو ہے نا وہ مسلمان قسم کے تھے، سخت گیر مسلمان تھے. امیر حبیب اللہ اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے پھر مذاکرات کیا اور پھر بالآخر اس کو تسلیم کر لیا تھا. اس کے بعد یہ کبھی مسئلہ نہیں اٹھا. اور 1947 میں وہ نادر شاہ بھی خاموش رہے، ظاہر شاہ بھی خاموش رہے. 1947 میں بنا تو ظاہر شاہ پاکستان کے بجائے بھارت کے دوست تھے، تو انہوں نے فوری طور پر ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، آزاد پختونستان کی کوششیں شروع کی پاکستان میں، لیکن بہرحال وہ ناکام ہی رہے اب تک. اب ان کی کوششیں ذرا رنگ لا رہی ہیں، کیونکہ اب انہوں نے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اور یہ سب مل کر اسلام کا لبادہ بھی اڑ رکھا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ منظور پشتین کے لوگ مل گئے ہیں، کچھ اور دیگر لوگ مل گئے ہیں بدقسمتی سے، اور اب یہ پاکستان کے ساتھ تجارت بند کرنے تک پر آ گئے ہیں. اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا افغانستان سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغانستان نے متبادل راستے تلاش کر لیے ہیں، واخان کی پٹی ہماری ہے. واخان کی پٹی بھی ان کی نہیں ہے. واخان کی پٹی پر 1936 میں تنازع ہوا تھا، اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ ہے جو جواہر لال نہرو کا تھا. اس وقت جواہر لال نہرو جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بنے تھے بھارتی حکمران، وہ انگریز کے دور میں. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ یونائٹڈ انڈیا کی ہے، اور پاکستان نے بعد ازاں اس کو پاکستانی موقف اختیار کیا کہ یہ پاکستان کی ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں ہے نا، انڈیا پیچھے ہٹ گیا. اب انڈیا چونکہ اس کا پاکستان کے خلاف ہے، لہذا وہ طالبان کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، لیکن اصول تو وہی ہے نا. اس پر آپ یہ کہتے ہیں، لیکن پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے پاکستان نے متبادل راستے بھی تلاش کر لیے. افغانستان نے بھی ایک اور راستہ تلاش کیا. بھارت نے افغانستان کو مقدار سے تھوڑا اوپر، جب آپ کابل جا رہے ہوتے ہیں تو ایک اور صوبے میں بھارت نے ایران کے لیے اس کو بنا کر دیا ایک سڑک، 110 کلومیٹر کی ہے غالباً، اور وہ جائے گی چابہار تک. لیکن افغان پروڈکٹ اگر اس سڑک سے چابہار تک جائیں گی تو فاصلہ تقریباً کراچی سے دورہ ہوگا، تو آپ کی شپمنٹ کاسٹ بڑھے گی. خوش نہ ہو افغانی، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. آپ کے پاس آپ اگر سینٹرل ایشیا اسٹیٹ سے بحیرہ بالٹک تک جاتے ہیں تو بھی آپ کا معاملہ ایسے ہی ہے. بلکہ آپ کو روس تو خود وہ سمندر استعمال نہیں کر پاتا، روس کو بھی اور سمندروں کی جانب جانا پڑتا ہے، رشیا کو کیسپین سی کی جانب جانا پڑتا ہے، تو آپ کو وہ بھی لمبا پڑے گا. آپ کو پاکستان کے ساتھ ہی تعلقات رکھنا پڑیں گے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان کو ٹریڈ میں تھوڑا سا نقصان ضرور ہوگا، لیکن پاکستان نے متبادل تلاش کرنی ہے. پاکستان نے ایک تو یہ واخان کا راستہ ہے، اس پر پاکستان نے اپنا تصرف حاصل کر لیا ہے اور روڈ ڈیولپ کر رہا ہے. این ایل سی کے کنٹینرز یہاں سے بھی جا چکے سینٹرل ایشیا کے مختلف ملکوں کو، لیکن خنجراب اور کاشغر کے درمیان جو کوریڈور ہے، ٹریڈ کوریڈور، پاکستان وہ بھی استعمال کرتا ہے کاشغر سے ترکمانستان کی جانب، اور وہ روڈ پاکستان کے لیے بہت سہل ہے. تو پاکستان نے یہ منڈیاں تلاش کرنی ہے. پاکستان یہ اپنی مصنوعات ان منڈیوں کے ذریعے وہاں سے چلا جائے گا، کیونکہ یہ جو کابل والی پٹی ہے، یہ تو پہلے بھی پاکستان مطمئن نہیں تھا اس سے. یا یہ جو قندھار والی پٹی ہے جو پنچیت سے ہوتی ہوئی ازبکستان وغیرہ میں داخل ہوتی ہے، یہ تو پہلے ٹربل تھے. تو پاکستان کے لیے نسبتاً اچھے راستے دریافت ہو گئے ہیں. افغانستان کو بس ایک ہی فائدہ ہے، ایک تو اب اس سینٹرل ایشین اسٹیٹس سے مفت تیل لینے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، درخواستیں کر رہا ہے. دوسرا، ایران اس کو کچھ تیل دے دے گا، ایران کی اپنی مجبوریاں ہیں، تو ایران اس کو کچھ تیل دے دے گا، 100 بسم اللہ. لیکن خطے میں امن جو ہے، اسلام نے انسان کی جان کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. انسانی جان کے تو یہ دشمن ہیں، یہ تو اپنے علاوہ کوئی ان کی طرح کا اسلام جس کا نہ ہو اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے، مار دیتے ہیں. یہاں کچہری میں ابھی اس دن حملہ ہوا، انہی کے لوگ پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار حملے ہوئے ہیں. ہم نے تقریباً 96,000 جانیں گنوا دی ہیں، جن میں 7 سے 8,000 ہمارے فوجی جوان ہیں، باقی سویلین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانیں گنوائی ہیں. اس وقت ان کی انسانیت کہاں گئی تھی؟ بس یہی آپ کی توجہ دلانی تھی. افغانستان کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے.
اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ بھارت کو ٹریڈ روٹ کے ذریعے بھارت کو اب لمبا راستہ اختیار کرنا پڑے گا افغانستان میں ادویات بھی ڈراپ کرنے کے لیے اور دیگر چیزیں بھی، جبکہ آپ کے یہاں 6 گھنٹے میں پہنچاتے رہے ہیں، ہم 4 گھنٹے میں پہنچاتے رہے ہیں آپ کے مریضوں کو اور ان کی جانیں بچاتے رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کا، اپنے مریضوں کا خیال کیجیے، اپنی بچیوں کی ایجوکیشن کا خیال کیجیے، وہ آپ نہیں کرتے۔ خدا حافظ۔